बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद और मौजूदा निज़ाम हुकूमत, ये हमारा आज का मौजू है। इस मौजू से मुताल्लिक़ कुरान मजीद की मुतअद्दिद आयात मौजूद हैं, लेकिन वक़्त के इख्तिसार के पेश नज़र सिर्फ़ एक आयत आपके सामने पेश की जा रही है। इत्तबिऊ मा उन्ज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम वला तत्तबिऊ मिन दूनिही औलिया। इत्तबिऊ, तुम पैरवी करो, मा उन्ज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम, उन अहकामात की जो तुम्हारे तरफ नाजिल किए गए हैं तुम्हारे रब की तरफ से। वला तत्तबिऊ मिन दूनिही, और तुम इत्तबा ना करो अल्लाह के अलावा औलिया, अपने मन घड़त सरपरस्तों की। इस्लामी निज़ाम हुकूमत से मुताल्लिक़ आयत पेश करने के बाद अब हदीस की तरफ चलते हैं। अन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ाल क़ुल्तु या रसूल अल्लाह, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, वो कहते हैं कि मैंने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर कोई इन नज़ल बिना अमरुन, अगर कोई मसला मेरे सामने पेश आ जाए, कोई मसला हमारे सामने दरपेश हो, लैसा फीही बयानु अमरिन वला नहयिन, उसमें ना तो शरीयत की तरफ से कोई अमर मौजूद है, ना कोई हुक्म मौजूद है, और ना कोई मुमानियत मौजूद है, फमा तअमुरुनी, तो आप मुझे क्या हुक्म देते हैं। काल, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शाविरू फीहिल फुक़हा वल आबिदीन, कि इसमें तुम फुक़हा से मुशावरत करो, दीन को समझने वालों से मुशावरत करो, और इबादत गुजारों से मुशावरत करो। वला तमज़ू फीही रअयी खासतन, और तुम सिर्फ अपनी राय पर मशवरा, अपनी राय को किसी के ऊपर ना थोपो, अपनी राय पर इसरार ना करो। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हर उस मसले से मुताल्लिक़ गाइडलाइन दे दी कि जो मसला शरीयत का इंसान को पेश आए और कुरान और हदीस के वाज़े अहकामात उस मसले से मुताल्लिक़ मौजूद ना हो। हमारा पहला उन्वान है इस्लामी निज़ाम हुकूमत की तारीफ़। इस्लामी निज़ाम हुकूमत या हुकूमत इलाहिया, हुकूमत इलाहिया से मुराद वो निज़ाम हुकूमत है जिसमें अल्लाह की हाकमियत और उसके नाजिल करदा अहकाम व कवानीन की फ़ौक़ियत को मिन्नुआन तस्लीम किया जाए, और इन्हीं के मुताबिक हिदायत और फ़ुरूई कवानीन वज़ा किए जाएं। यानी उसूल आप कुरान और हदीस को ही बनाएंगे, अलबत्ता जो फ़ुरूई अहकामात हैं वो उन्हीं हिदायत की रोशनी में आप वज़ा करेंगे। जिस ममलकत की बुनियाद इस नज़रिए पर कायम होगी, उसके लिए कानून के लाने वाले और इस पर अमल करके दिखाने वाले के नक्शे कदम पर चलना नागुज़ीर होगा। इन इस्लामी निज़ाम हुकूमत में ऐसा नहीं है कि कहने और करके दिखाने में तज़ाद हो, बल्कि जो इस्लाम कह रहा है, आपको जो निज़ाम हुकूमत चलाने वाले सरबराहान होंगे, ज़रूरी होगा कि उन हिदायत के मुताबिक वो खुद भी ढले हुए हों, तब तो वो दुरुस्त होगा। लेकिन अगर वो इस्लामी निज़ाम हुकूमत के दावेदार तो हैं, लेकिन इस्लामी निज़ाम हुकूमत वो खुद अपने ऊपर लागू किए हुए नहीं है, उनकी अपनी ज़िंदगी शरीयत से मुतज़ाद है, तो फिर उनका ये दावा ही दुरुस्त नहीं होगा। हमारा दूसरा उन्वान है बिअसत अंबिया का मकसद। याद रखें कि अंबिया कराम मखलूक के दिलों को शिरक जैसी गिलाजतों से साफ सुथरा करने वाले हैं। ये अंबिया की बिअसत का पहला मकसद है, मखलूक के दिलों को शिरक जैसी गिलाजतों से साफ सुथरा करना। इस मकसद को कुरान पाक में यूं बयान फरमाया गया है। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 164 का तर्जुमा आपके सामने पेश करता हूं। वो इनके सामने अल्लाह की आयतें तिलावत फरमाता है और उन्हें पाक करता है। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही। ये नबी की ब्यासत का मकसद बताया जा रहा है। यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, कि पैगंबर शिरक की, बिदआत की, खुराफात की जो गिलाजतें हैं उनसे लोगों को साफ सुथरा करता है, किताब व हिकमत की उनको तालीम देता है। इसी तरह अंबिया की ब्यासत का एक मकसद ये भी है
کہ لوگوں سے عذر کو ختم کرنا اور حجت قائم کرنا۔ کیا مطلب؟ کہ لوگ یہ عذر نہ کریں کہ ہمارے لیے تو کوئی رہنمائی موجود نہیں تھا، ہمیں تو کوئی سمجھانا ہی موجود نہیں تھا، سمجھانے والا ہی موجود نہیں تھا۔ جب ہمارے پاس کوئی رہنما نہیں تھا، سمجھانے والا موجود نہیں تھا، تو ہم اللہ کے احکامات پر کیسے عمل پیرا ہوتے؟ تو اللہ نبی کو بھیج کر لوگوں کے اس عذر کو ختم کر دیتے ہیں اور لوگوں کے اوپر حجت قائم ہو جاتی ہے۔ اب یہ بہانہ لوگ نہیں کر سکتے۔ یہ دوسرا مقصد ہے۔ اسی طرح اگلے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، مگر اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، یہ سورہ نساء ہے اور سورہ نساء کی آیت نمبر 64 ہے، اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ اسی طرح انبیاء کو بھیجنے کا ایک مقصد جہالت کے اندھیروں کو ختم کرنا ہے، کہ علم کی شمع روشن ہو اور جہالت کے اندھیرے ختم ہو جائیں۔ جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، جیسا کہ اوپر بھی میں نے ذکر کر دیا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، کہ پیغمبر آتے ہیں تو جہالت کی اندھیروں کو ختم کرتے ہیں اور علم کی شمع روشن کرتے ہیں۔ اسی طرح انبیاء کو بھیجنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ وہ دین کی ہدایت دیتے ہیں لوگوں کو۔ تو یہ انبیاء کو بھیجنے کے مقاصد ہیں، لوگوں کو تعلیم دینا، علم کی شمع روشن کرنا، لوگوں پر حجت قائم کرنا، لوگوں کے عذر کو ختم کرنا، اور ان کو ایک نظام دینا جس کے تحت وہ زندگی گزار سکیں۔ یہ انبیاء کو بھیجنے کے مقاصد ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے تیسرے عنوان کی طرف، اسلامی تعلیمات کی اساس۔ دین اسلام کی تمام تعلیمات کا بنیادی مقصد انسانیت کو اللہ کے ساتھ جوڑنا اور ان میں ایسی اجتماعیت پیدا کرنا ہے جو اللہ تبارک و تعالی کے حقوق ادا کرنے، خدا پرستی پیدا کرنے اور انسان دوستی کے لیے کردار ادا کرے، دین حق کے غلبے کے لیے جد و جہد اور کوشش کرے۔ اس لیے دین اسلام کی تمام تعلیمات میں اس حقیقت کو پیش نظر رکھا گیا ہے کہ جو کام بھی دین میں زیادہ فرض اور لازمی ہے وہ تمام کام اجتماعی طور پر سر انجام پانے چاہیے، تاکہ ان کی اجتماعی طور پر ادائیگی انسان کی زندگی کے ہر شعبے میں قائم ہو جائے۔ دنیا میں اجتماعیت کے بغیر کوئی کام سر انجام نہیں دیا جا سکتا۔ ہر انسان اپنی زندگی کے ابتدائی مرحلے سے لے کر موت تک اجتماع کا محتاج ہے۔ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تو پیدائش کے وقت بھی کسی دائی اور نرس کی ضرورت ہوتی ہے، ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان پیدا ہوتا ہے تو پرورش کے لیے دوسروں کا محتاج ہوتا ہے، یہ ایک اجتماعی عمل ہے۔ اور جب دفنایا جاتا ہے تو تب بھی ایک اجتماع اسے اٹھا کر قبر میں اتارتا ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھتا ہے۔ تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اول سے آخر تک انسان اجتماع کا محتاج ہے، اس لیے اجتماعیت اس کی فطرت کا حصہ ہے۔ اکیلا انسان دنیا میں کچھ نہیں کر سکتا۔ کھانا پینا ہو، لباس تیار کرنا ہو، رہنا سہنا ہو، مکان بنانا ہو، ان تمام کے لیے اجتماعی عمل ہی ایک انسان کی ضروریات کو پورا کر سکتا ہے۔ تو اسلامی تعلیمات کی جو اساس ہے وہ ہے اجتماعیت، اور اجتماعیت تب تک پیدا نہیں ہو سکتی جب تک کہ حکومت بطور اجتماع کے کام نہ کرے۔ انسانوں کو اکٹھا کرنے کے لیے کسی ایک منظم حکومت کا ہونا ضروری ہے۔ اس لیے اسلامی تعلیمات کی جو اساس ہے وہ اجتماعیت ہے۔ نمبر 4 کی طرف چلتے ہیں، کسی نظام حکومت کو جاننے کا پیمانہ، کہ یہ نظام حکومت کیسا ہے، یہ کس قدر کامیاب ہے۔ یاد رکھیں کہ کسی بھی نظام حکومت کو جاننے کے لیے اس سے متعلق چند چیزوں کا جاننا ضروری ہے، جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ نظام حکومت کس قدر کامیاب ہے اور کون کون سے اس کے اندر خامیاں ہیں۔ نمبر 1، اس کے بنیادی اصول، کہ کن اصولوں پر یہ حکومت بنائی گئی ہے۔ نمبر 2،
بنیادی اصولوں پر وجود میں آنے والی اس ریاست یا حکومت کے اہم اجزاء، جو ریاست کے اجزاء ہیں، مثال کے طور پر ریاست کا ایک جز وزارت ہے، وزارت داخلہ ہے، وزارت خارجہ ہے، اس کا نظام عدل ہے، اس کا نظام تعلیم ہے، اس کا نظام اجتماعیت ہے۔ تو سب سے پہلی جو بنیادی چیز ہے وہ یہی ہے کہ بنیادی اصولوں پر وجود میں آنے والی اس ریاست یا حکومت کے اہم اجزاء کیا ہیں۔ جب ان اہم اجزاء سے انسان واقف ہو تو پتہ چلتا ہے کہ یہ نظام حکومت کس قدر مضبوط ہے۔ اسی طرح نمبر 3 پہ ہے سربراہ ریاست کے تقرر سے لے کر مملکت کے تمام جملہ امور کس طرح طے پائے جاتے ہیں۔ یعنی سربراہ ریاست جو ہے، جیسا کہ آج کل ریاست کا سربراہ ہمارے ملک میں وزیر اعلیٰ ہوتا، وزیر اعظم ہوتا ہے یا صدر ہوتا ہے، وہ کیسے طے کیا جاتا ہے، اور مملکت کے باقی جو امور ہیں ان کو طے کرنے کے کیا قوانین بنائے گئے ہیں۔ نمبر 5 یا نمبر 4، اصحاب امر کے لیے ضروری اوصاف، یعنی جو نظام حکومت چلانے والے لوگ ہیں، وزراء ہیں، اسی طرح بیوروکریٹ طبقہ ہے، نظام حکومت جو چلانے والے لوگ ہیں، ان کے اوصاف کیسے ہیں، وہ کن اوصاف کے پابند ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح عدل و انصاف کا نظم کیا ہے، عدل و انصاف کی کیا ترتیب ہے، عدل و انصاف کس طرح ان کو فراہم کیا جاتا ہے، آیا عوام عدل و انصاف سے اپنے فیصلے کروا پاتی ہے یا نہیں کروا پاتی۔ اسی طرح ریاست کے مقاصد و فرائض، یعنی اس ریاست کا مقصد کیا ہے، اس ریاست کے فرائض کیا ہیں۔ اسی طرح رعایا کے حقوق، کہ رعایا کے حقوق کی ادائیگی ریاست کس طرح کر رہی ہے۔ رعایا پر حکومت کے حقوق اور جنگ و صلح سے متعلق خارجہ پالیسی، کہ جنگ ہے تو جنگی پالیسی کیا ہے، امن ہے تو امن کی پالیسی کیا ہے، جس کو ہم وزارت خارجہ بھی کہتے ہیں، وزارت خارجہ کی پالیسی کیا ہے۔ اسی طرح حکومت کی جواب دہی، کہ حکومت کس کو جواب دہ ہے، حکومت کیا مطلق العنان ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، یا حکومت بھی کسی کو جواب دہ ہے، اس چیز کا جاننا بھی ضروری ہے کسی بھی نظام حکومت کو جاننے کے لیے۔ اسی طرح عوام اور حکومت دونوں میں سے کسی کی بھی مطلق العنانی کو روکنے کا کیا انتظام ہے، کہ نہ تو عوام شتر بے مہار ہے کہ اس کو ہر قسم کی آزادی حاصل ہو، اور نہ ہی حکومت شتر بے مہار ہے کہ اس کو ہر قسم کی آزادی حاصل ہو۔ نہیں، کچھ قوانین اور کچھ چیزوں کی حکومت بھی پابند ہے اور کچھ قوانین کی عوام بھی پابند ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے عنوان کی طرف۔ اگلا عنوان ہے ہمارا اسلامی نظام حکومت کے بنیادی اصول۔ کسی نظام حکومت کو جاننے کا پیمانہ آپ کے سامنے آ گیا کہ کون کون سی چیزیں ہیں جس کو مد نظر رکھ کر آپ یہ جان سکتے ہیں کہ یہ نظام حکومت کس قدر لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے اور کیا کیا اس کے اندر خرابیاں ہیں۔ اسلامی نظام حکومت کے بنیادی اصول جاننا بھی ضروری ہے۔ اسلامی نظام حکومت کا بنیادی جو ایک اصول ہے وہ ہے حاکمیت اعلیٰ اللہ رب العزت کے پاس ہوگی۔ اسلامی نظام حکومت کا یہ بنیادی اصول یہ ہے، پہلا بنیادی اصول یہ ہے کہ حاکمیت اعلیٰ جو ہے اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری کائنات، انسانوں کا اور انسانوں کے ساتھ ہر چیز کا تنہا خالق، رازق اور پروردگاری نہیں ہے، بلکہ مالک و حاکم بھی ہے۔ اسی نے انسان کو عقل و شعور، اخلاقی حس، ارادہ و انتخاب کی آزادی اور کائنات کی بے شمار چیزوں پر تصرف کے اختیارات اور قوتیں بھی عطا کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے زمین پر خلیفہ بنا کر بھیجا ہے۔ انسان اللہ کا نائب ہے، پیچھے جو اصل ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اچھا، قرآن مجید میں اس کو متعدد موقعوں پر ذکر بھی کیا گیا ہے، جیسا کہ انشاءاللہ میں بھی کچھ آیات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اچھا، یہ بھی اس میں یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ انسان کی پیدائش کا جو مقصد ہے عبادت اور خلافت کا فریضہ ادا کرنا ہے، اور عبادت اور خلافت کے فریضے کو ادا کرتے ہوئے اللہ کی رضا اور فلاح کو حاصل کرنا ہے کہ میں اللہ کا خلیفہ ہوں، اللہ کا نائب ہوں، اسی کی عبادت کا میں پابند ہوں، تو اس خلافت کے فرائض کو میں سر انجام دوں گا، عبادت کے فرائض کو سر انجام دوں گا، تب جا کر جو حاکم اعلیٰ ہے یعنی اللہ رب العزت کی ذات، وہ مجھ سے خوش ہوگی۔ اس پر 2-3 آیات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں
کہ حاکمیت اعلیٰ جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے، مطلب قوانین جو اصل قوانین ہے کسی چیز کے حلال اور حرام ہونے کے، اس کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ مثلا قرآن مجید میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 54 کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الا لہ الخلق والامر، یاد رکھو کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ کے پاس ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مخلوق ساری اسی کی ہے، الا لہ الخلق والامر، اور حکم بھی اسی کا چلے گا۔ اسی طرح سورہ انعام کی آیت نمبر 57 کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الحکم الا للہ، کہ فیصلے کا اختیار کسی کو نہیں ہے سوائے اللہ کے، فیصلے کا اختیار اللہ کے علاوہ اور کسی کو بھی حاصل نہیں ہے۔ تو اسلامی نظام حکومت کے بنیادی اصولوں میں پہلی اصل یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے پاس حاکمیت اعلیٰ رہے گی۔ دوسری اصل، دوسری بنیاد، انسان کی خلافت، انسان کی حیثیت اس دنیا میں اللہ کا خلیفہ یا نائب کی ہے۔ انسان یہاں خود مالک نہیں ہے بلکہ اصل مالک یعنی اللہ کا خلیفہ ہے۔ اللہ نے اسے سامان زندگی کے ساتھ اختیارات اور قوتیں بھی عطا کی ہیں۔ اس کی یہ حیثیت تقاضا کرتی ہے کہ اپنے مالک کے منشا کو پورا کرتے ہوئے اس کے احکامات اور ہدایات کو اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں اس طرح جاری و ساری کرے کہ فرد کا ارتقاء، معاشرے کی تعمیر اور ریاست کی تشکیل سب کچھ اللہ کے بھیجے ہوئے طریقے زندگی یعنی دین حق کے مطابق ہو۔ اس میں فرد کا ارتقاء بھی شامل ہے، انفرادی زندگی بھی شامل ہے، اجتماعی زندگی بھی شامل ہے، اور معاشرے کی تعمیل اور ریاست کی تشکیل بھی شامل ہے کہ یہ سب چیزیں، چاہے آپ کسی فرد کو سنوار رہے ہیں، اپنے آپ کو سنوار رہے ہیں، یا اجتماعی زندگی کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں آپ اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق ہی کریں گے۔ اس کے علاوہ کریں گے تو پھر اس کا مطلب یہ کہ آپ حاکمیت اعلیٰ اللہ رب العزت کے لیے تسلیم نہیں کرتے۔ اچھا، انسان اللہ کا زمین پر خلیفہ ہے، اس پر متعدد آیات قرآن مجید کی موجود ہیں۔ ان آیات میں سے ایک آیت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جب تیرے رب نے فرشتوں کو کہا کہ بے شک میں زمین میں اپنا ایک نائب بنانا چاہتا ہوں۔ اب یہ خلیفہ کس کو کہتے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفے کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ میں پیدا کر رہا ہوں زمین میں اپنا خلیفہ جو میری مخلوق کے درمیان فیصلہ کرنے میں میرا نائب ہوگا، اور یہ خلیفہ آدم اور ہر وہ شخص ہے جو خدا کی اطاعت اور اس کی مخلوق کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ حکم دینے میں حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کا قائم مقام ہوگا، کہ حضرت آدم اللہ کے براہ راست قائم مقام ہے، اور حضرت آدم کے بعد آنے والے تمام انسان وہ بالواسطہ اللہ کے قائم مقام ہیں، اور بلا واسطہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے وہ قائم مقام ہیں۔ اسی طرح اسلامی نظام حکومت کے بنیادی اصولوں میں تیسری جو اصل ہے، تیسری جو بنیادی اصول ہے، تیسرا جو بنیادی اصول ہے وہ ہے قانون خداوندی، یعنی اللہ رب العزت کا ہی قانون چلے گا۔ انسانی زندگی کے لیے جو آئین و قانون درکار ہے وہ حاکم حقیقی اللہ تعالی نے اصولی حد تک اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عطا فرما دی ہے۔ اسے بنانے کی کسی فرد یا مجموعے افراد یا مجلس قانون ساز کو قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ قانون قرآن مجید میں اور اس کے مستند اور قولی اور عملی شارح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں پوری طرح موجود اور دستیاب ہے۔ اس قانون خداوندی کی بلا چوں چرا اطاعت ہر انسان کو کرنی ہے، اور بے کم و کاست اس پورے مجموعہ قوانین کو اپنی پوری انفرادی اور اجتماعی زندگی میں نافذ کرنا ہے۔ وہ اس کے بجائے کوئی قانون بنا سکتا ہے نہ اس کی پیروی کر سکتا ہے۔ اس شریعت سے اگر وہ انحراف کرے گا تو اپنی حقیقی حیثیت یعنی خلیفۃ اللہ سے منحرف اور اپنے مالک اللہ سے بغاوت کا مجرم ٹھہرے گا۔ البتہ جس مسئلے یا معاملے میں شریعت خاموش ہے یا نئے مسائل کے پیش نظر کوئی فروعی قانون بنانے کی ضرورت پیدا ہو جائے تو ایسا قانون اصول دین اور اسلام کی روح اور مزاج کو سامنے رکھتے ہوئے باہمی مشورے سے بنایا جا سکتا ہے۔ اس پر بھی اللہ رب العزت کی متعدد قرآن مجید میں احکامات موجود ہیں کہ جب آپ قانون جو ہے اس میں اللہ رب العزت کے پابند ہیں، اپنی طرف سے نئے قوانین آپ نہیں بنا سکتے۔ ہاں، وہ چیزیں جو نئے مسائل پیش آئیں
ان کے قوانین بنانے کے آپ مجاز ہیں، لیکن اس میں بھی آپ بنیاد قرآن و حدیث کو ہی بنائیں گے۔ مثلا قرآن مجید میں سورہ مائدہ کے اندر اللہ رب العزت نے 3 آیات کے آخر میں فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، کہ جو لوگ اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، حقیقت میں وہی ظالم ہیں، وہی کافر ہیں، اور وہی فاسق و فاجر ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کے بعد کوئی ایسا معاملہ ہمارے درمیان پیش آ جائے جس کے بارے میں نہ کوئی امر ہو اور نہ نہیں، تو ایسی صورت میں آپ کا کیا ارشاد ہے؟ فرمایا اس بارے میں عبادت گزار اور دیانتدار ماہرین شریعت سے مشورہ کر لیا کرو اور انفرادی رائے اختیار نہ کرو۔ یعنی پہلی فرصت میں تو اللہ رب العزت کے احکامات ہی کا انسان پابند ہے، لیکن اگر کسی مسئلے کے بارے میں قرآن و حدیث کی واضح تعلیمات موجود نہ ہو تو باہمی مشورے سے اس سے متعلق قانون بنایا جائے گا۔ باہمی مشورے کے بغیر کوئی بھی قانون لوگوں کے اوپر مسلط نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ وہ مشورے سے ہی امور طے کرتے تھے، کوئی اپنا حکم کسی پر صادر نہیں کرتے تھے۔ ہاں، جو اللہ رب العزت کی طرف سے احکامات آئی ہیں ان احکامات کو تو لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے تھے، لیکن جو احکامات اللہ رب العزت کی طرف سے نہ آئے ہوتے اور نئی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوتی تو اس سے متعلق صحابہ کرام سے مشورہ فرماتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے ایسا شخص نہیں دیکھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مشورہ کرنے والا ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مشورے کے بغیر کوئی خلافت نہیں، مشورے کے بغیر کوئی خلافت نہیں، یعنی جب بھی خلافت ہوگی، اسلامی نظام حکومت ہوگا تو اس میں مشورے کو اہمیت دینی پڑے گی۔ کوئی بھی قانون کسی ایک ادارے کی طرف سے نہیں بنایا جائے گا، کسی ایک فرد کی طرف سے نہیں بنایا جائے گا، بلکہ وہ مشترکہ اجلاس کے اندر اس سے متعلق بات کی جائے گی اور پھر اس سے متعلق کوئی قانون وضع کیا جائے گا۔ اچھا، نمبر 6 پہ ہم چلتے ہیں، سیاست اور ریاست میں دین کا کردار یا اسلام کا تصور سیاست۔ اسلام کا تصور سیاست، یاد رکھیں کہ اسلام کا تصور سیاست اس بات کا متقاضی ہے کہ طبقات معاشرہ اور مختلف مذہبی اکائیاں مل کر ایک آئینی ریاست تشکیل دیں۔ اسلام کا تصور سیاست کس بات کا متقاضی ہے؟ وہ اس بات کا متقاضی ہے کہ طبقات معاشرہ، معاشرے کے جتنے بھی طبقات ہیں اور مختلف مذہبی اکائیاں، جتنے بھی مختلف مذہبی لوگ ہیں، مل کر ایک آئینی ریاست تشکیل دیں۔ یعنی تشکیل ریاست اور تدوین آئین بنیادی اسلامی احکامات و تصورات میں سے ہیں۔ اس مقصد کے حصول کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ریاست مدینہ کی تشکیل اور میثاق مدینہ کی صورت میں ایک آئینی دستاویز کی تیاری ایک قوی ترین اور ناقابل تردید دلیل اور حجت ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست سے متعلق کوئی چیز وضع نہیں کی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ طور پر ریاست مدینہ کی تشکیل کی اور میثاق مدینہ کے طور پر اس کو ایک آئینی دستاویز کی بھی شکل دی۔ اسلام نے ریاست کے سربراہ کے تقرر کے لیے اس ریاست کے شہریوں کی اتفاق رائے یا کثرت رائے کا اصول مقرر کیا ہے۔ یعنی اسلام یہ کہتا ہے کہ جس ریاست میں آپ بطور خلیفہ کے منتخب ہونا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ ریاست کی اکثریت، اس علاقے کی اکثریت وہ آپ کے حق میں رائے دے دے۔ اگر آپ کے حق میں وہ رائے دے دے تو پھر آپ خلیفہ بننے اور ریاست کے نظام کو چلانے کے حقدار ہوں گے۔ یاد رکھیں، امور ریاست آمریت یا شخصی حکومت کے بجائے مشاورت سے چلانے کا ضابطہ مقرر کیا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، کہ آپس کے معاملات یہ لوگ مشورے سے طے کرتے ہیں۔ اسلام نے حکمرانوں اور اہل شورا یعنی ممبران پارلیمنٹ کے لیے عدل، صدق، امانت، دیانت، علمی اور ذہنی قابلیت اور جسمانی صحت کے معیارات مقرر کیے ہیں۔ طرز حکومت اور نظام انتخابات کو
اسلام نے اجتہادی امور کے طور پر اوپن چھوڑ دیا تاکہ ہر دور کے تقاضوں اور معاشرے کے رجحانات اور میلانات اور معاشرتی صورت کے مطابق اس کی شکل بنائی جا سکے۔ اسی طرح اسلامی نظام میں حکمران کو اقتدار سے الگ کرنے کا اصل اختیار بھی عوام اور شہریوں کو دیا گیا، جس کی بنیاد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسند خلافت سنبھالنے کے بعد پہلا خطبہ جس پر موجود ہے کہ ریاست جو تشکیل پاتی ہے یا کوئی سربراہ مقرر ہوتا ہے، وہ مقرر بھی عوامی مشورے سے ہوتا ہے اور اس کا تقرر ختم بھی اس عوامی مشورے سے ہی ہوتا ہے۔ مثلا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پہلے خطبے میں ارشاد فرمایا، اے لوگوں، مجھے تم پر حکمران مقرر کر دیا گیا ہے، حالانکہ میں تم سب سے بہتر نہیں ہوں۔ اگر میں اچھائی کی راہ پر چلوں تو میری مدد کرنا، اور اگر برائی کی راہ پر چلوں تو مجھے پکڑ کر سیدھا کر دینا۔ تم میری اس وقت تک اطاعت کرتے رہنا جب تک میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا رہوں۔ اگر میں اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ہو جاؤں تو تم پر میرے فرمان کی اطاعت قطعاً واجب نہیں ہے۔ تو اسلامی نظام حکومت میں یاد رکھیں، یہ چیز ضروری ہے کہ جب آپ کسی کو مقرر کریں گے تو مشورے سے مقرر کریں گے، اور اگر کسی کو نظام حکومت سے آپ الگ رکھنا چاہیں گے تو وہ بھی آپ کیا کریں گے؟ مشورے سے ہی آپ نے کرنا ہوگا۔ یہ اسلام آمریت کے خلاف ہے کہ کوئی ایک آدمی ڈکٹیٹر بن کر حکومت کرے، تو اسلام اس کو پسند نہیں کرتا۔ اچھا آگے چلے اسلام کا۔ اچھا اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں۔ اسلام میں یہ بھی یاد رکھیں کہ اسلام میں ریاست کے پارلیمان یعنی مجلس شورا کو آئین سازی اور قانون سازی کا مکمل اختیار ہے، مگر وہ اسلام کے بنیادی اصولوں اور تصورات سے ہم آہنگ قانون اور آئین سازی ہی کر سکتی ہے۔ یہ اختیار مطلق نہیں ہے بلکہ مشروط ہے۔ یہ بات میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ اسلامی نظام حکومت میں جب بھی آپ کوئی نیا قانون بنائیں گے تو وہ کسی ایک فرد کی طرف سے نہیں بنایا جائے گا، بلکہ کئی افراد جو اس چیز سے متعلق اسلامی تعلیمات بھی رکھتے ہوں گے اور اس چیز سے متعلق دنیاوی اصولوں اور تقاضوں کو بھی سمجھتے ہوں گے اور رائے دینے کے اہل ہوں گے، وہ لوگ جب آپس میں مشورہ کریں گے تو اس مشورے کے تحت ہی کوئی قانون نیا اسلام کے اندر بنایا جا سکتا ہے، اور اسلام کے جو بنیادی اصول اور قوانین ہیں ان کو بھی اس میں مد نظر رکھا جائے گا۔ اچھا اس کے بعد ہم چلتے ہیں اسلامی حکومت کی بنیاد کیسے رکھی جائے، یا اسلام کا تصور قومیت کیا ہے۔ اسلام کا تصور قومیت جو ہے وہ دین ہے، یعنی کوئی اس دین کے اندر داخل ہوگا تو وہ اسلامی قومیت میں شامل ہے، جو اس دین سے خارج ہوگا وہ اسلامی قومیت میں شامل نہیں ہے۔ اسلامی حکومت کی بنیاد کیسے رکھی جائے؟ اسلامی نظام حکومت کی جو بنیاد ہے اس میں بنیادی چیزیں نظام قضا۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ اسلام ایک ریاست کے مختلف اداروں کے لیے قوانین اور بنیادی اصول بھی بیان کرتا ہے۔ انہی اصولوں کی روشنی میں اسلام ریاست کے لیے نظام قضا کا قیام چاہتا ہے، جو حکومتی اثر و رسوخ سے بالکل آزاد، شہریوں کو عدل و انصاف کی فراہمی اور صرف قانون کی حکمرانی کو یقینی بنانے کی ذمہ دار ہو۔ یعنی اسلامی حکومت کی جب بنیاد رکھی جائے گی تو اس میں جو قضا ہوگا، جو فیصلہ ہوگا، فیصلہ کرنے والے جو لوگ ہوں گے وہ لوگ حکومت کے ماتحت نہیں ہوں گے بلکہ حکومت ان کے ماتحت ہوگی، کیونکہ اگر نظام قضا و عدل حکومت کے ماتحت ہو جائے تو پھر حکومت ان سے اپنی مرضی کے فیصلے دلوائے گی۔ اسی طرح نظام تعزیرات، اسلامی حکومت کی بنیاد میں نظام جو تعزیرات ہے، سزاؤں کا جو نظام ہے، نظام تعزیرات کے حوالے سے بھی ہم افراط و تفرید کا شکار ہیں۔ ایک سوچ اسلامی تعزیرات کے نظام کو دقیانوسی اور 1400 سال پرانا قرار دے کر آج کے دور میں ناقابل عمل قرار دیتی ہے، تو دوسری سوچ نظام تعزیرات کے قیام کے ذریعے معاشرے میں اخلاقی اقدار اور قانون کی حکمرانی چاہتی ہے۔ پہلی سوچ تو ہے ہی اسلام سے متصادم، جبکہ دوسری فکر اسلامی مصالح اور شرعی مقاصد سے ہم آہنگ نہیں ہے۔ اسی طرح اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ اسلامی جد و جہد بھی کی جائے۔ اسلامی جد و جہد کا کیا مطلب ہے؟
اسلام ریاست کے باسیوں کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ اپنے حکمرانوں کا انتخاب کریں، اور اس کے لیے نظام حکومت کا شفاف، مساوات اور برابر موقع پر مشتمل ہونا ضروری ہے۔ اہل اقتدار مطلوبہ معیار کے مطابق ہوں، جیسا کہ اوپر میں نے کچھ صفات بیان کی ہیں، ان صفات کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ جو نظام حکومت چلانے والے لوگ ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ اسلام نے جو صفات بتائی ہیں کہ کون سے لوگ نظام حکومت کو چلانے کے اہل ہیں اور کون سے لوگ نظام حکومت کو چلانے کے اہل نہیں ہیں، اس پر پرکھنا ان لوگوں کا ضروری ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ اسلام کا سیاسی نظام اور ریاسی اور معاشی اصول اتنے جامع اور ہماگیر اور نفع بخش ہیں اور فائدہ پہنچانے والے ہیں کہ اگر کوئی قوم مذہب اسلام قبول کیے بغیر بھی انہیں لاگو کرنا چاہے تو کوئی امر اس میں مانے نہیں ہے، اور یہی دین اسلام کا اصل حسن اور صداقت ہے۔ ہمیں اس آفاقی صداقت کو کبھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ اس عالم آب و گل میں کامیابی اور کامرانی کا انحصار علم و ہنر، جہد مسلسل اور عمل پہ ہم پر ہے، محض مذہب اور روحانیت پر نہیں ہے۔ یعنی اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نماز پڑھیں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، زکوٰۃ دیں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، یہ کامیابی کا کوئی اصول نہیں ہے۔ یہ مذہبی چیزیں ہیں، ان کو بھی ادا کرنا ہے، لیکن اصل کیا ہے؟ اصل ہے کہ آپ نظام جو لا رہے ہیں وہ نظام آپ کا اسلامی ہو۔ اگر آپ کا نظام اسلامی نہیں ہے اور اس کے لیے آپ جد و جہد نہیں کر رہے تو پھر آپ اللہ کے ہاں مجرم ٹھہر رہے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت میں نے قرآن مجید میں، جیسا کہ پیچھے میں نے عرض کر دیا، بنیادی مقصد ہی یہ بیان کیا ہے۔ وہ بنیادی مقصد کیا ہے؟ کہ انسان اس دنیا میں اللہ کا خلیفہ ہے، اور خلیفہ کا کیا مطلب؟ کہ وہ اللہ کا نائب ہے، تو وہ نظام بھی اللہ رب العزت کا اس دنیا میں نافذ کرے گا، اس کے لیے وہ جد و جہد کرے گا۔ اگر وہ اس کے لیے کوئی کوشش نہیں کر رہا، وہ صرف اپنی مذہبی رسم و رواج کو پورا کر کے سمجھ رہا ہے کہ میں اپنی ذمہ داریوں سے سبق دوش ہو گیا ہوں، میری ذمہ داریاں پوری ہو گئی ہیں، تو یہ بنیادی غلطی کر رہا ہے۔ اس کی بنیاد میں یہ چیز شامل ہونا ضروری ہے کہ میرا جو اصل مقصد ہے وہ اسلامی نظام حکومت ہے، میں اس کے لیے جد و جہد کروں گا۔ اس کے بعد جو عبادات ہیں وہ ثانوی حیثیت رکھتی ہیں، پہلی حیثیت جو ہے وہ کس چیز کو حاصل ہے؟ وہ اسلامی نظام حکومت کو حاصل ہے۔ اچھا، پھر آخر میں ہمارے پاس آ جاتے ہیں موجودہ حکومتی نظام اور اسلامی نظام حکومت کا تقابلی جائزہ۔ یاد رکھیں کہ موجودہ جو نظام حکومت ہے اس میں بادشاہت ہے، اشرافیہ کا نظام ہے، جمہوریت ہے، اشتراکیت ہے۔ یہ 5 قسم کی حکومتیں اس وقت دنیا میں رائج ہیں۔ اس میں پہلی کیا ہے؟ بادشاہت، اور دوسری اشرافیہ کا نظام، تیسری جمہوریت، اور چوتھی اشتراکیت، اور پانچواں جو نظام حکومت ہے وہ ہے اسلامی حکومت۔ اسلامی حکومت وہ ہے کہ جس حکومت کا نظام شریعت اسلامیہ کے قانون کے ماتحت ہو، یعنی ایسی حکومت جو اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہو اور من حیث الحکومت اپنا مذہب اسلام بتاتی ہو، یعنی یہ اقرار کرتی ہو کہ حکومت کا من حیث الحکومت مذہب اسلام ہے، اور قانون شریعت کی پیروی اور اتباع کو اپنے لیے دل اور زبان سے لازم اور ضروری سمجھتی ہو، تو ایسی حکومت حکومت اسلامیہ کہلائے گی۔ لیکن اگر ویسے نام کے مسلمان ہیں اور وہ یہ کہتے یہ ہیں کہ ہم اسلامی ریاست کے اندر رہ رہے ہیں، تو ان کے کہنے سے اسلامی ریاست نہیں بنے گی جب تک اس ریاست کی بنیادوں کو اسلام کے مطابق نہیں ڈھالا جائے گا۔ ہاں، اگر اسلامی ریاست ہے اور اس کی جو بنیادیں ہیں وہ اسلام کی روح کے مطابق ہیں اور اسلامی احکامات کے مطابق ہیں، پھر جا کر وہ نظام حکومت اسلامیہ کہلائے گا۔ اچھا، بادشاہت میں یاد رکھیں تاریخ عالم میں سب سے زیادہ جاری اور نافذ رہنے والا سیاسی نظام بادشاہت کا نظام ہے۔ بہت لمبا چوڑا نظام ہے جو اپنی مختلف صورتوں میں شروع سے لے کر آج تک نافذ چلا آتا ہے، اور تاریخ کے بیشتر حصوں میں اس کا عمل دخل زیادہ رہا ہے۔ کہنے کو بادشاہت ایک لفظ ہے جس کے معنی یہ ہے کہ سربراہ حکومت بادشاہ کہلاتا ہے، وہ شخصی طور پر حکومت کرتا ہے، اور اس کی حکومت شخصی حکومت ہوتی ہے، لیکن اس کی شکلیں مختلف ادوار اور مختلف ممالک میں مختلف رہی ہیں، ایک جیسی نہیں رہی۔ اسی طرح اشرافیہ کا نظام ہے۔ اشرافیہ ایک گھڑا ہوا لفظ اشراف سے نکلا ہے۔ اشراف کہتے ہیں شریف لوگوں کو، یعنی ایسے لوگ جو معاشرے میں عظمت کا کوئی مقام رکھتے ہیں، ان کو اشراف کہا جاتا ہے۔ اس نظام کا خلاصہ یا اس نظام کے پیچھے نظریہ یہ ہے
کہ حکومت کرنا ہر انسان کے بس کا کام نہیں ہے، اور نہ ہی اس کا حق ہر انسان کو پہنچتا ہے، بلکہ حکومت کرنے کا حق کچھ منتخب لوگوں کو حاصل ہے، جو کچھ مخصوص حسب و نسب کے مالک ہوں یا مخصوص اوصاف کے حامل ہوں، جن کو طبقہ اشرافیہ کہتے ہیں۔ اشراف کے طبقے کا یہ حق ہے کہ وہ حکومت کرے، اس کے علاوہ لوگوں کو حکومت کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ جبکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ اشرافیہ یا اشراف یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی حکومت کرنے کی اہلیت رکھتا ہے اور وہ اسلامی اوصاف پر پورا اترتا ہے، حسب و نسب کو اور دنیاوی جاہ و جلال کو اس میں کوئی حیثیت حاصل نہیں ہے، اگر وہ اسلامی جو اوصاف ہیں ان کے مطابق اس کی زندگی ہے، تو وہ سربراہ حکومت بننے کی اہلیت رکھتا ہے۔ اسی طرح ایک نظام حکومت جمہوریت بھی ہے۔ جمہوریت کا لفظ در حقیقت ایک انگریزی لفظ ڈیموکریسی کا ترجمہ ہے، جس کا بنیادی تصور یہ ہے کہ حاکمیت کا حق عوام کو حاصل ہے۔ لہٰذا جمہوریت کے معنی یہ ہوئے ایسا نظام حکومت جس میں عوام کی رائے کو کسی نہ کسی شکل میں حکومت کی پالیسیاں طے کرنے کے لیے بنیاد بنایا گیا ہو۔ جبکہ اسلامی نظام حکومت میں جمہوریت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، یعنی عوام حاکمیت اعلیٰ کا اختیار نہیں رکھتی، بلکہ اسلامی نظام حکومت میں حاکمیت اعلیٰ کا جو معیار ہے، حاکمیت اعلیٰ جس کے پاس ہے وہ اللہ رب العزت کی ہے۔ اللہ رب العزت کے علاوہ اور کسی کے پاس بھی حاکمیت اعلیٰ موجود نہیں ہے۔ تو یہ ہمارا اسلامی نظام حکومت سے متعلق کچھ چیزیں تھیں جو کہ مختصر میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیں۔ اس پر بہت ساری تفصیل علماء نے لکھی ہے، اس پر کچھ کتابیں بھی ہیں انشاءاللہ۔ وہ جب ہمارے یہ اسباق مکمل ہو جائیں گے تو کچھ کتابیں میں آپ کو انشاءاللہ ان عنوانات سے متعلق دے دوں گا، تو اس کا مطالعہ بھی آپ کے لیے بہت مفید اور فائدہ مند رہے گا۔ آج کے سبق کو ہم یہاں پر مکمل کرتے ہیں۔